अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 24 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स कल रात हुई हैं। एक ये कि अमेरिकी सेनेट ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग के हवाले से हाथ बांध दिए हैं। दूसरा, तारीख की कम तरीन मकबूलियत पे ट्रंप साहब रात आ गए हैं एक सर्वे के नतीजे में। 3 सवाल बड़े अहम थे। कितने फीसद अमरीकी समझते हैं कि ये जंग जो हुई ईरान के साथ उसमें अमेरिका मजबूत हुआ? नतीजा सुन के आप हैरान हो जाएंगे। और क्या ये मुआहिदा कायम रहेगा? इसका नतीजा बड़ा खौफनाक है। तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि इसराइल का एक वजीर है बड़ी अहम पोजीशन पे, उसने कहा है कि ईरान ख़तरा है लेकिन असल ख़तरा अब 3 और मुसलमान ममालिक हैं। उसने नाम लिए हैं और उनके बारे में इसराइल क्या प्लानिंग रखता है, ये बड़ा खौफनाक इंकशाफ है। बल्कि ये तक कहता है कि ये ममालिक मिलकर अमेरिका को भी मुसलमान रियासत बनाना चाहते हैं। एक और बड़ी अहम खबर थी जिसका जिक्र करना हम भूल गए। ये ईरान में जब मुजाहरे हो रहे थे तो स्टारलिंक, एलन मस्क की जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विस है, इसराइल ने इंकशाफ किया खुद कि वहाँ हज़ारों डिवाइसेस इंस्टॉल की ताकि मुजाहरीन उसका इस्तेमाल करके ईरान में बदअमनी फैलाएं। जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर वाली वो पहुंची है मौलाना फजल रहमान के पास कि सालसी का किरदार अदा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन इन मामला पे बात करने से पहले वो जो बैलिस्टिक मिसाइल की कहानी थी जो कल ईरानी सदर और प्राइम मिनिस्टर के बीच हुई, उसका बैकग्राउंड भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि वो असल बात थी क्या, क्यों पाकिस्तान ने इतना तगड़ा स्टैंड लिया है ईरान के लिए। वो लोग जो हमारा व्लॉग सुबह का देखते हैं और बात करते हैं कि हम इसराइल, अमेरिका, ईरान पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर बात नहीं करते जो जुल्म हो रहा है, उनसे खुसूसी गुजारिश है। कल शाम मैंने एक व्लॉग किया है, सरगोदा में पेश आई क़यामत खेज़ एक वारदात के ऊपर जो नन्ही मासूम बच्ची के साथ वाक़या पेश आया। उससे पहले कि आप तबर्रा करें या इससे पहले कि मज़ीद गिला शिकवा करें, ज़रा जाके कल शाम का वो व्लॉग देखिएगा और फिर देखिएगा कि आप जैसे कितने लोगों ने वो देखा है, ताकि आपको मालूम हो कि लोग देखते क्या हैं। वो व्लॉग पड़ा है शाम का, ज़रूर देखिएगा। पर कैफ मैं आगाज़ करता हूँ ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है। अमरीकी सेनेट ने वोट किया है ट्रंप के ख़िलाफ़। याद रहे कि दोनों हाउसेज़ में, यानी जो कांग्रेस के दोनों हाउसेज़ हैं, वहाँ रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। तो सेनेट ने भी अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांधे हैं। ये खबर लगाई रॉयटर्स ने कि यूएस सेनेट वोट्स टू हॉल्ट ईरान्स वॉर इन लेटेस्ट रिब्यूक ऑफ ट्रंप। ईवान नुमाइंदगान से इसी माह के आगाज़ से ये पास हुई थी एक रेजोल्यूशन, वॉर पावर रेजोल्यूशन एक्ट इसे कहते हैं। पहली बार ये ट्रंप के होते हुए ये वाक़या पेश आया है कि दोनों ईवानों ने, कांग्रेस के दोनों ईवानों ने यह करारदाद पास की है। हालांकि यहाँ अक्सरियत है। सेनेट में 4 रिपब्लिकन्स ने इसके मुखालफत में भी वोट दिया, 2 ने वोट डालने से इनकार किया, 1 डेमोक्रेट ने भी इसके हक़ में वोट दिया। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके अपने जो पार्टी के हामी हैं वो इससे पहले जब वोटिंग हुई थी इसी माह के आगाज़ में, तब भी और अब भी कुछ बिखर रहे हैं, इसके हक़ में वोट नहीं दे रहे। ये इसलिए अहमियत की हामिल है कि जो मकबूलियत गिर रही है, जो इंटरनेशनल या नेशनल दबाव आ रहा है और जो ईरान जंग से इक़्तिसादी नुकसान हो रहा है, उसके बाद अगर आपके हाउसेस, आपकी पार्लिमान अगर आपके ख़िलाफ़ वोट डाल रही है और आपको कह रही है कि आप जंग नहीं कर सकते ईरान के ख़िलाफ़, इजाज़त लेनी होगी कांग्रेस की, तो ये बड़ा मानी खेज़ है। गो के इसकी मिसालें मौजूद है माजी में कि ऐसा हुआ है ज़रूर कि सबको इग्नोर करते हुए जो खुसूसी इख्तियारात है उसका इस्तेमाल किया अमरीकी सदूर ने हमला करने के लिए। ये इसलिए भी अहम है, आप इसको जोड़ के पढ़ें कि इप्सॉस और रॉयटर्स ने जो सर्वे रात गए जारी किया कि अप्रूवल रेटिंग कितनी खौफनाक गिरी है। 34% हो चुकी है अप्रूवल रेटिंग, 34% सिर्फ इसके हक़ में है, बाकी अक्सरियत इसके मुखालिफ हो चुके हैं। ये इस टर्म में, सेकंड टर्म में सबसे लोएस्ट ये इसकी अप्रूवल रेटिंग आई है डोनाल्ड ट्रंप की। 63% अमरीकी समझते हैं कि जो मुआहिदा है ईरान के साथ जो किया है ट्रूस, ये कायम नहीं रह पाएगा। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। 20% इसमें कहते हैं मालूम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। 18% कहते हैं हाँ मुआहिदा कायम रहेगा। 23% ने कहा कि जंग के बाद अमरीका मज़ीद मजबूत हुआ है, सिर्फ 23% ने। बाकी अक्सरियत की राय थी कि मालूम नहीं, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ। 35% ने कहा कि अमरीका दर हकीकत इस पोजीशन में ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। 25% ने मालूम नहीं की बात की और 34% इसमें आज़ाद रहे हैं। तो ये जो सर्वे आया है उसकी मकबूलियत हो, इस मुआहिदे का मुस्तकबिल हो, या
امریکہ مضبوط ہوا یا کمزور ہوا، یہ اپسوس اور رائٹرز بڑا مستند ادارے ہیں جو سروے کرتے ہیں، ایک ہفتہ سروے جاری رہا، اس کے کچھ گرافس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دس سروے اسپیکس والیوم کہ ٹرمپ صاحب کی سٹینڈنگ ہے کیا. پھر ایوانوں سے اگر اسے روکا جا رہا ہے، سینٹ سے بھی، ایوان نمائندگان سے بھی، تو پھر اس سے مراد یہ سمجھی جائے گی کہ مقبولیت بھی گر رہی ہے، ہی از انڈر پریشر. اسی لیے بار بار یہ وضاحتیں اور اپیل کرتا ہے. ایک جگہ پہ اس نے یہ بھی بات کہی کہ وہ لوگ جو لوگ کرٹیکل ہیں اس ڈیل کے حوالے سے جو میں نے ایران کے ساتھ کی ہے، دے ہیز ٹو بی ایجوکیٹڈ ایون اف دے آر فرینڈز آف مائن. اگر وہ میرے دوست بھی ہیں تو ان کو تعلیم ملنی چاہیے. میں یہاں پہ ایک بات آپ کو عرض کر دوں. صبح کے ویلاگ میں چونکہ ہمیں اکثر بیرون ملک بیٹھے جو پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، برطانیہ، آسٹریلیا، مشرق وسطیٰ، یورپ کے ممالک میں، تو اکثر پوچھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ ایک دوست احباب کہ پاکستان ریمیٹنسز بھیجنی ہوں، پیسے بھیجنی ہوں تو محفوظ ترین ذریعہ کیا ہے. ملٹیپل آپشنز یہاں موجود ہیں. کچھ دوستوں نے ریسنٹلی ٹیپ سینڈ نامی اپلیکیشن کا استعمال کیا اور اس بارے میں مجھ سے بھی پوچھا گیا. اس اپلیکیشن کے ذمہ داروں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، اس کا میں نے سروے چیک کیا، ریویو چیک کیا. ایپل سٹور پر اور اینڈرائڈ پہ بھی یہ موجود ہے، اس کی ریٹنگ وہاں بھی دیکھی. اے آئی سے بھی میں نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہے کیا. تو اس کے بعد معلوم پڑا ہے کہ یہ اوورسیز کے لیے ایک بہترین آپشن ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک آپ کی رقم جو ہے حفاظت کے ساتھ تیزی سے منتقل کر سکتی ہے آپ کے عزیز و اقارب کے ہاں. دوسرا، اس کا ایکسچینج ریٹ بہت اچھا ہے جو آپ کو نظر بھی آئے گا باقی کمپنیوں کی نسبت جو اسی طرح کی سروس آپ کو فراہم کرتی ہیں. اور تیسرا، یہ سیفسٹ آپشن ہے، ماڈیول ہے، مین ہے، اس کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. اس کی جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ملٹیپل انٹرفیس آتے ہیں جو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی طرح کی آپشنز آپ یوز کر سکتے ہیں امریکہ، یورپ، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ میں. ڈسکرپشن اس کی ڈاؤن لوڈ لنک کی میں موجود ہے میری ڈسکرپشن میں. جو پرومو کوڈ انہوں نے مجھے دیا ہے جامی، JAMI، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آبویسلی آپ کو اس سے بونس ملے گا. ٹیپ سینڈ اپلیکیشن، بیرون ملک مقیم جو لوگ یہاں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، از اے گڈ ون. ٹرسٹڈ ہے ورلڈ وائڈ بھی، ایزی وے ہے، پے دا وے یو وانٹ، اس کی آپشن بھی یہ فراہم کرتے ہیں. جو باہر بیٹھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں ان کے لیے عرض کر دی ہے. دوسری بات یہ سامنے آئی، اسرائیل کا جو ایک وزیر ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا نام ہے، جو دوسرا موضوع تھا میرے پاس، ہی از نون ایز ویری ہارڈ لائنر شکلی. یہ اسرائیلی ڈائسپورا کا وزیر ہے. بیرون ملک جو اسرائیلی موجود ہیں ان کی نمائندگی کرنے والا امیچائے چکلی. یہ اصل میں یروشلم میں ان دنوں ایک سمٹ ہو رہا ہے. اس سمٹ میں کئی لوگ وہاں پہ آ کے بات کر رہے ہیں. اس نے وہاں پہ گفتگو کی جس کی جھلکیاں بھی آپ دیکھیں گے. یہ کہتا ہے کہ ایران کا اور جو شیعہ مسلک کا معاملہ تھا وہ اس طرح سے خطرہ نہیں رہا. در حقیقت اب جو اصل خطرہ ہے ہمیں وہ پڑ گیا ہے مسلم بردرہڈ سے. اور اس نے نام لیا ہے پہلی بار کہ ترکیہ کا اردوان اور سیریا کا الشرح، اور ساتھ قطر کا نام بھی لیا ہے. یہ اصل میں ایک نیکسس ہے اور بہت خطرناک ایکسس ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں. ان ممالک کے لیے اسرائیل کو جاگنا ہوگا، اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ ہمارے خلاف وہ سازش تیار کریں جو میں دیکھ رہا ہوں. اس نے جو نیو یارک کا میئر ہے زہران ممدانی، اس کو بھی نہیں بخشا کہ اس شخص نے نیو یارک کو مسجد بنا دیا ہوا ہے. مشیگن اور دیگر مساجد میں یہ باتیں سن رہا ہوں. یہ امیچائے چکلی کہتا ہے کہ اصل میں یہ مسلم بردرہڈ والے اور یہ تمام ممالک یہ سازش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اگلے 100 برسوں کے اندر ایک مسلمان ریاست بنانا ہے. تو امریکہ کو ہوش آئے نہ آئے، اسرائیل کو پہلے ہوش آ جانی چاہیے، کیونکہ جو ایران کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے اب خطرہ نہیں رہا. شیعہ راج جو تھا جس سے ہمیں خدشہ تھا ان کی پراکسیز سے، اس کی بجائے اس کی بندوقوں کا رخ ترکی اور سیریا اور قطر کی جانب ہو گیا. یہ اس لیے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کے وزراء گاہے گاہے جب اس جانب اشارہ کرتے ہیں، اس کا پرائم منسٹر خود پاکستان کی جانب اشارہ کر چکا ہے کئی بار اپنی گفتگو میں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از نیکسٹ فار اسرائیل. اسرائیل کی بقا جنگ میں ہے، تو اس میں ایران کی ڈیل اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا ہے، تو اگلا ٹارگٹ انہوں نے بتا دیا. طیب اردوان کے ساتھ ان کا پھڈا بھی ہوتا رہا گفتگو زبانی کلامی، لیکن اب یہ بات بڑی سنگین ہے کہ کس طرح سے یہ چارج کر رہا ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہوئے ہیں.
اب جو میں نے آپ کو سٹار لنک کی کہانی بتانی ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. سٹار لنک کی کہانی میں یہ بتایا ہے رائٹرز نے کہ جب ایران میں مظاہرے پھوٹے ریسنٹلی، افراط زر زیادہ تھی، لوگ باہر نکلے احتجاج کرنے، اور اسرائیل اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ان مظاہروں کے بعد جب انہوں نے جنگ شروع کی تو شاید عوام سڑکوں پر نکل آئیں اور خود اقتدار سنبھال لیں، انقلاب آ جائے اور وہ پہلوی کا بچہ جو ہے وہ آ کے بادشاہ بن جائے. ایسا نہیں ہو سکا. تمام سازش، اس کے باوجود کہ درجنوں سیاسی قیادت شہید ہوئے بشمول جناب آیت اللہ، عسکری قیادت شہید ہوئی، بہت نقصان ہوا ایران کو. 247 بلین کا نقصان ہے، اس کا تخمینہ بتایا جا رہا ہے. تو اب یہ خود انکشاف کر رہے ہیں. میں نے اب سے عرض کیا کہ وہاں پہ اصل میں انٹرنیشنل پالیسی سمٹ چل رہا ہے یروشلم میں. وہاں پہ اسرائیل کا صدر بھی بولا، دیگر لوگ بھی بول رہے ہیں. تو یہ جو میں نے پچھلے وزیر کی بات کی ڈائسپورا والا، جو بھی اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئے اسے آپ اسرائیلی اسٹیٹ کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سمجھیں یا ان کی پلاننگ سمجھیں. بندے وہاں گفتگو ہی وہی کر رہے ہیں جو وہاں پہ پالیسی ساز ہیں. تو وہاں ان کا سابق وزیر اعظم بھی مخاطب تھا، وہ بینٹ سم تھنگ جو نام ہے اس کا بھول گیا ذہن سے. اس نے اس کا حوالہ دیا رائٹرز نے، خبر چھاپی پوری بھرپور. وہ کہتے ہیں اسرائیل نے اسمگل کیا تھا سٹار لنک سسٹم انٹو ایران. سابق وزیر اعظم اسرائیل کا اس کا انکشاف کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے مجھے موقع دیں، میں زیادہ تباہی پھیروں گا. نیتن یاہو پورا کام نہیں کر سکا. سٹار لنک انٹرنیٹ ریسیورز جو ہیں، یہ کہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ایران میں پہنچانے کا پروگرام تھا. اس کو یقینی بنایا گیا جو میرے دور میں شروع ہوا 2021-22 میں. اور اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ جو تھے ان کو ہوا دینی تھی کیونکہ ایران نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا تھا. تو سٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی ترسیل ممکن ہو جاتی ہے. ایلن مسک کی جو اسپیس ایکس کمپنی ہے وہ سٹار لنک نیٹ کنیکشن کو پرووائڈ کرتی ہے. آپ کو ضرورت نہیں پڑتی وائی فائی، جس طرح سے ہمارے ہاں آپ کو کنیکشن لگوانا پڑتا ہے فائبر کا یا موبائل کا انٹرنیٹ. سٹار لنک کا آپشن آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. اور مظاہروں کے دوران اسے تصدیق بھی کی تھی ایلن مسک نے کہ ہاں ہم ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ سٹار لنک کے پاس ایران میں آپریٹ کرنے کا لائسنس موجود نہیں، اس کے باوجود ایلن مسک نے تصدیق کی کہ ہم نے مظاہروں کے دوران یہ سروس دی ہے ایرانیوں کو. اور بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ احتجاج کی، جلاؤ گھیراؤ کی فوٹیج جاری کریں تاکہ پینک پھیلے اور دنیا آپ کی طرف متوجہ ہو، باقی ایرانین بھی باہر آئیں. تو یہ پلان بھی ان کا ناکام ہوا ہے. انکشاف وہ کر رہے ہیں اقتدار لینے کے چکر میں. دیٹس آل آئی کین ٹیل یو. لیکن یہ پروگرام فلاپ ہوا ان کا. تیسری بات جو بیلسٹک میزائل کی کہانی ہے، اس کے اوپر کیونکہ جو ایران اور امریکہ کا معاہدہ آپس میں ہوا جس کے اوپر ٹیکنیکل نوعیت کی گفتگو جاری ہے، دو چیزوں پہ اختلاف آ رہا ہے. ایک کہ کیا آئی اے ای کے جو انسپیکٹرز ہیں ایٹمی توانائی ایجنسی کے، وہ ایران آئیں گے. ایران کہہ رہا ہے فوری طور پر کہ ابھی اس سلسلے میں کوئی بات طے نہیں ہوئی. اب ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ ایٹ این اپروپریٹ ٹائم، نو رش، ہمیں جلدی نہیں ہے، اپروپریٹ ٹائم پہ آئیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ اس سلسلے میں ہے کہ جو بھی کنفیوژن اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے. ایران چاہتا ہے کہ جب حتمی معاملہ طے پا جائے پھر انسپیکٹرز اگر آئیں گے طے شدہ امر کے مطابق تو ہم قبول کریں گے. ابھی جب کہ ٹیکنیکل نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ طے نہیں ہو سکتا. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے عام کہ جو بیلسٹک میزائل کے اوپر بات کی گئی ہے، کیونکہ ایرانی صدر آئے تھے پاکستان، ملے پرائم منسٹر سے، فیلڈ مارشل سے، دیگر لوگوں سے، جس طرح سے استقبال ہوا، جو گفتگو ہوئی، انکریڈیبل. میرا کل کے جو ایرانی صدر کا دورہ ہے اس کے اوپر بحیثیت پاکستانی ان لوگوں سے سوال ہے جو ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایران تو پاکستان کو گھاس نہیں ڈالتا، ایران پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا، ایران کو پاکستان کی ثالثی قبول نہیں ہے. تو یہ پھر یہاں کیا کرنے آئے تھے صاحب؟ ڈیل ہوتے ساتھ ہی جو پہلا دورہ کیا ایرانی صدر نے وہ پاکستان کا کیا. شکریہ ادا کر رہے ہیں، انپریسیڈنٹڈ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور جواب میں پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ تو سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈز ہے. پاکستان کہتا ہے کہ باقی ممالک کے پاس بیلسٹک میزائلز کے سٹاک پائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں. یہ تو منافقت ہے، دوہرا معیار ہے. اہم بات یہ ہے کہ 14 نکات میں جو شامل چیزیں ہیں، آپ کو یاد ہے جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو اس ناچیز نے، فقیر نے آپ کے سامنے یہ نقطہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ ایران کی 3 بڑی کامیابیاں ہیں اس معاہدے میں. جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، مفاہمتی یادداشت، اس میں کہیں بھی بیلسٹک میزائل کی رینج یا اس پروگرام کے اوپر گفتگو کا ذکر نہیں تھا. اس کی تصدیق شہباز شریف بھی کر رہے ہیں، ایرانینز بھی کر رہے ہیں. تو اب جو پرو انڈین یا اینٹی جو ایرانین اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، وہ جو دھما چوکڑی مچا رہے ہیں وہ در حقیقت خام خواہ کا بے وقت کی راگنی ہے ہی نہیں ذکر اس میں. معاہدے میں جب ذکر نہیں ہے تو اب بیلسٹک میزائل کی بحث کہاں سے آ گئی؟ اسی لیے پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہوا، کہا کہ جی، شہباز شریف نے کہا کہ یہ تو ٹیبل پہ بھی آپشن موجود نہیں تھی، اس کا تو ذکر نہیں دور دور تک کہیں تھا.
MOU میں بیلسٹک میزائل کا ذکر نہیں تھا. اور اس نے کہا دیر آر مینی کنٹریز اراؤنڈ دی گلوب دیٹ اسٹاک پائل بیلسٹک میزائل سو وائی آبجیکٹ ٹو ایرانس میزائل. اس کے ایرانی میزائل کے سسٹم پہ کیوں اعتراض کیا جائے, کیوں؟ لیکن یہاں اہم بات کی ایرانی صدر نے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے پاس یہ میزائل صلاحیت نہ ہوتی تو اسرائیل ایران کا وہی حال کرتا جو نہتے مظلوم فلسطینیوں کا ہو رہا ہے. بڑی افسردگی کے ساتھ انہوں نے بات کی. اور وہ کہتے ہیں کہ دے اسپیک آف ہیومن رائٹس, یہ لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, اٹس اے گریٹ لائی, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم اگر دفاع کے قابل نہ ہوتے تو یہ ذرا بھی رحم ہم پہ نہ کرتے. دفاع پر سمجھوتا کبھی نہیں کریں گے. اس لیے جو دفاع کی ملکی دفاع پاکستان کا ہو یا کسی بھی اسلامی ملک کا, اس کے اوپر جو بات کرتے ہیں ان کے لیے مسعود پزشکان صاحب کی اسٹیٹمنٹ انف ہونی چاہیے کہ کیوں ایران نے پابندیاں تھی, ایئر فورس نہیں بنا سکتے, ویپن نہیں لے سکتے, تجارت نہیں کر سکتے, میزائل پہ کیوں فوکس کیا کہ یہ ضروری ہے بیلسٹک میزائل کے اوپر. اور تو اور دیکھیں آپ کے پسندیدہ ملک UAE نے بھی کل آپ سے صبح میں عرض کی تھی براہموس بیلسٹک میزائل, کروز سپر سونک میزائل, براہموس سپر سونک بیلسٹک میزائل وہ بھارت نریندر مودی سے خرید رہے ہیں. ان سے آکاش تیر نامی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی خرید رہے ہیں. یہ میں کل صبح عرض کر چکا ہوں. وہ لوگ جو اعتراض کرتے تھے تو ماشاءاللہ UAE کو جو بھارتی میزائل ٹیکنالوجی وہ مبارک ہو. ادھر اعتراض نہیں ہے کہ UAE کیوں خرید رہا ہے, لیکن ادھر اعتراض ہے ایران کے اوپر. نارتھ کوریا کیا تجربے کرتا ہے, بس ٹھیک ہے پابندی لا کے سائڈ پہ کرتا ہے. یورپ کے پاس کتنی میزائلز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روس کے پاس کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھارت کے پاس کیا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پورے مشرق وسطیٰ میں 150 سے 200 ارب ڈالر جو سالانہ دفاعی بجٹ ہے جو اکثر امریکہ کے پاس جاتا ہے میزائل ٹیکنالوجی میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ایران سے. اس لیے مسعود صاحب نے کہا کہ اگر میزائل نہ ہوتا تو یہ ہم پہ ذرا بھی رحم نہ کرتے, اور مثال بھی دی غازہ کی. جانے سے پہلے میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان کا ذکر کرنا ہے. بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ان کا میں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, بات کرنے والی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہو, اہل کشمیر کا بہت دل کے قریب ہے. ویسے تھے کشمیری مہاجر, اور ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کیا کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. مخصوص نشستوں کے اوپر گفتگو کا مارجن ہے, مکمل خاتمہ حل نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں بھی حل نہیں ہیں, یہ کم ہونی چاہیے. تعداد کے اعتبار سے جتنی تعداد بنتی ہے مہاجرین کی اس حساب سے ہونی چاہیے. لیکن جو صورتحال پھر ایرپٹ ہوئی بڑی افسوسناک ہے. اب مولانا کے پاس یہ بات دھیان سے سنیں, اس کے ثبوت بھی ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے لوگ گئے ہیں عمر عزیز, خواجہ مہران, شوکت نواز میر, باوساطت امتیاز اسلم صاحب کے, اور لکھا ہوا مراسلہ بھیجا ہے مولانا فضل الرحمان کو, اور ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے ثالثی کے کردار کی اپیل کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے, تاخیر ہو گئی ہے, لیکن شکر ہے کہ ابھی اس نہج پہ یہ آئے ہیں. مولانا نے حامی بھر لی ہے کہ ہاں میں کرنے کو ادا کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ مولانا کشمیر کمیٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں. ان دنوں کون ہے شاید آپ نام بھی نہ جانتی ہوں, رانا قاسم نون ہے. کشمیر کمیٹی بھی مذاق ہی بن گئی ہوئی ہے ویسے. فخر امام بھی کبھی تھے ایک زمانے میں, شہر رفیدی بھی تھے, عجب عجب لوگ لگے ہوئے تھے اب, اور اس کی بڑی اہمیت تھی ایک زمانے میں. مولانا کہتے ہیں کہ محرم کا عشرہ ہے, اس کے احترام میں دھرنا منسوخ کرے کمیٹی, پھر میں حکومت سے بات کرتا ہوں, مل بیٹھ کے آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت عمدہ پیش رفت ہے. یاد ہو ان لوگوں کو کہ ہم اس معاملے کے اوپر جب لوگ ایک ایکسٹریم لے رہے تھے, چاہے کسی آپریشن کی, کریک ڈاؤن کی, یا انہیں مارنے داڑنے کی, یا یہ لوگ احتجاج کی آڑ میں سب بند کرنے کے چکر میں تھے, ہماری رائے یہ تھی کہ بیک ڈراپ میں رابطے ہیں اور مذاکرات شروع ہوں گے. آن ریکارڈ میرے ویلاگس پڑھیں تو اس کا ثبوت ہے کہ مولانا سے رابطہ کر لیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.